प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी माह सयाम के हवाले से और आज के दिन की मुनासबत से। प्रोग्राम का एक दूसरा हिस्सा है और मैंने ये बात आपसे अर्ज़ की माह मुबारक के पहले प्रोग्राम में कि हमारी कोशिश ये रहती है कि आपकी सेहत के हवाले से ज़्यादा प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए, और यही वजह है जिसकी वजह से ये सिलसिला जो गुड मॉर्निंग कराची का है ये हमने जारी रखा। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हो रहे थे, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे थे, ख़ास तौर पे जो हमारा सेगमेंट जिसमें सेहत के हवाले से गुफ्तगू की जाती है उसके लिए बहुत सारे सवालात मौसूल हुए। तो कोशिश यही है इस दफ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलात पर गुफ्तगू की जा सके। माह सयाम में बहुत सारे मामलात सेहत के हवाले से लोगों के तस्फिया तलब हैं और वो चाहते हैं कि उस पर उनकी रहनुमाई की जाए। तो सवालातों का सिलसिला आज जारी रखेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्केजुअल गेस्ट तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका तारुफ बड़ा तवील है माशाल्लाह। बड़े अचीवमेंट्स आपकी हैं, बहुत सारे काम ऐसे कर रखे हैं जो कि बताना एक प्रोग्राम में यकीनन इतना आसान हमारे लिए नहीं होता। तो इसीलिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में उनका जो एक मुख्तसर तारुफ है वो मुरतब कर रखा है, वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर मोअज़्ज़ज़ मेहमान से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी दिखाइए। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफ़ती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायुद्दीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेज़ों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। तो जनाब ये हमारी मेहमान शख्सियत का एक मुख्तसर ख़ानदानी तारुफ था, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपकी माशाल्लाह खिदमात इतनी सारी हैं कि वो इस डॉक्यूमेंट्री में शायद जो है वो दिखाना जो है हमारे लिए मुमकिन नहीं था। उसके हवाले से भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, आज खुसूसी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, तो उनको सबसे पहले खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए और वो जो रमज़ान की मुनासबत से जो सवालात आ रहे थे, तो हमने कोशिश ये की कि जब सिलसिला माह मुबारक का आगाज़ होगा तो उसके साथ साथ जो है वो गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। पिछली नशस्त में आपने बड़ी तफसील से उम्मुल अमराज़ के हवाले से बात की, मैदे के जो मसाइल हैं उसके ऊपर आपने बड़ी सरासिल गुफ्तगू की, बवासीर और इस तरह दीगर जो मसाइल लोगों को हैं उस पर लोगों ने फ़र्दन फ़र्दन अपने सवालात भेजे, जिसके ऊपर आपने तफसीली गुफ्तगू की है। अच्छा जी, अब क्योंकि माह मुबारक के हवाले से जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि जनाब ये जो शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह के जो मरीज़ हैं जो बड़ी देर से मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ़र्ज़ की अदायगी जो है
کیسے ان کے لیے ممکن ہو سکے گی، یہ ذرا بتائیے گا. میں چاہوں گا اس سے گفتگو کا ایک دفعہ پھر آغاز کیا جائے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آغاز اپنی نعت کے 2 اشعار سے کرتا ہوں. ضرور کیجیے، ضرور کیجیے. لبوں پر جب محمد مصطفیٰ کا صلی نام اللہ آتا علیہ ہے، وسلم. لبوں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام نام آتا آتا ہے، مبارکباد کا افلاک سے پیغام آتا ہے. پیغام آتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے، لبوں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، کیا کہنے، کیا مبارکباد کا افلاک سے پیغام آتا ہے. میرے کانوں میں آ جاتی ہے آواز اذاں جس دم، سبحان اللہ. میرے کانوں میں آ جاتی ہے آواز اذاں جس دم، خدائے پاک کا جلوہ بھی سوئے بام آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لبوں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، کیا کہنے، مبارکباد کا افلاک سے پیغام پیغام آتا ہے. واہ اور درود پاک جب پڑھتا ہوں تنہائی کے عالم میں، واہ. درود پاک جب پڑھتا ہوں تنہائی کے عالم میں، بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بڑی کہنے، تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. ماشاء اللہ. کیا کہنے، کیا. آپ کیونکہ رمضان کا ہمارا یہ جی، پہلا اسائنمنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ سے علیہ وسلم. بہت خوب، افتتاح بہت خوب. کیا ہے. ماشاء اللہ. اور روزے کی حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ روزے کے دوران میں جو ہمارے جسم میں رد و عمل ہوتا ہے، اس کی وہ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ کافی خوفزدہ رہتے ہیں، شوگر پیشنٹ، ہارٹ کے مریض اور دیگر امراض سے متعلق جو لوگ جو ہیں، جی. وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے تکلیف دہ ہوگا. ایسے ہی بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوگر کے پہلا روزے کے جو پہلے 3 دن ہوتے ہیں وہ بڑے اہم دن ہوتے ہیں. بالکل ہے، بالکل ہے. ان 3 دنوں میں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، شوگر لیول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی جسمانی طور پر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، کمزوری، نقاہت پڑ جاتی ہے. بالکل. اور پہلے 3 دن جو ہے وہ صبر آزما بھی ہوتے ہیں. ان پہلے 3 دنوں میں بھوک کی کیفیت بھی بڑھتی ہے، پیاس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور جسم سے گلوکوچین جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے باڈی سے. بالکل ٹھیک. جس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اس کو غنودگی کی کیفیت بھی رہتی ہے، جی جی. جمائیاں بہت آتی ہیں. اور چونکہ آج کا ہمارا تیسرا دن ہے، ایسا ہی. اور یہ کیفیت آج ہم لوگوں پہ بھی طاری ہے. طاری ہے، بالکل. اور آپ کا تو اسکیجول بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عبادات کا سلسلہ، پھر مریضوں کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج تو میں ساری رات جاگا ہوں اور ایک لمحے کے لیے نہیں سویا، اور یہ اس پروگرام میں میں آ گیا. بڑی مہربانی، بڑی محبت ہے آپ کی. اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو توانائی دیتا ہے، وہ توانائی کا رخ بھی یہ ہے کہ پہلے 3 روزے جو ہیں وہ آدمی کے لیے سخت گزرتے ہیں. جی جی. اور پھر اس کے بعد چوتھا 4 سے لے کر 7ویں روزے تک جو ہے جی جی. اس کے اندر جو تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، یعنی آنتوں میں جو یہ دیکھیں پورا سال جو ہے آنتیں، معدہ یہ کام کرتا رہتا ہے. کرتا رہتا ہے. بالکل. رمضان میں ان کو ریسٹ ملتا ہے. بالکل ٹھیک. رمضان میں ہماری آنتوں اور کولون کا ایک جو اندر جمی ہوئی ہوتی ہے، زنگ سمجھیے، ٹاکسین سمجھیں، وہ اس کی صفائی شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خون کی نالیاں صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول جو ہے وہ خون کی نالیوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی پورے آپ کی جسم کی مرمت شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی. اور یہ ڈینٹنگ پینٹنگ جو باڈی کی شروع ہوتی ہے، تو یہ اس کی میں آدمی جو ہے وہ مختلف درد بھی محسوس کرتا ہے، کبھی پھیپھڑوں میں بھی اریٹیشن ہو جاتی ہے، اور پرانے درد بھی جاگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ڈینٹنگ پینٹنگ شروع ہو جاتی ہے. بہت اچھی مثال آپ نے دی. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں روحانی معاملات میں روحانیت کا یہ روح کو جتنا روزہ مضبوط کرتا ہے، اتنا ہی جسم کی توانائی اور جسم کی مضبوطی اور اس کی جو ہے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے میں بنیادی کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے 7 دن جو ہے وہ اس میں جو کیفیت ہوتی ہے اس میں یہ حل ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اندر توانائی
آنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک، وائٹ سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں جسم میں، اور خون کی جو ہے نرشمنٹ شروع ہو جاتی ہے. شروع ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ چینج آتا ہے پہلے سال، بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرے آئی سے ریممبر ساتویں آپ نے روزے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا جب ہم کرونا وائرس کے اوپر ہماری نشست تھی، اس میں آپ نے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ روزہ بھی جو ہے ایک آپ کی جو قوت مدافعت ہے اس کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے خاص طور پہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو ٹوٹکے کیے جا رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر یہ کہ روزے کا راستہ جو اختیار ایگزیکٹلی، کیا جائے. بالکل بالکل. بہت اچھی بات آپ نے کہی تھی، بالکل جی. اور اسی طریقے سے جسم میں جو مردہ سیل ہوتے ہیں یا کینسر کے سیلز ہوتے سر جو ہیں، ہوتا ہے یہ باڈی جو ہے وہ جسم سے نکال کر جب بھوکا ہوتا ہے تو یہ سیل جسم کھانا شروع کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور باڈی سے جو ہے اس کے کینسر کے اثرات اور جسم میں جو کہیں جو مردہ سیلز پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کی صفائی شروع ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات، بالکل اور یوں جو ہے انسان جو ہے اپنے اندر توانائی محسوس کرتا ہے، اور جو یعنی مردہ سیل جو کام کیمو تھراپی کرتی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. وہ کام یہ آپ کا روزہ کرتا ہے، روزہ کر رہا ہوتا ہے باڈی میں. واہ. اور جبکہ کیمو وہ بڑا تھراپی میں تکلیف بھی دہ یہی مرحلہ ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ اس باڈی سے وہ کینسر ڈیڈ کے سیلز جو کو ختم سیلز جو کیا ہیں جائے. ان کو مارا جائے، ختم کیا جائے. لیکن روزہ جو ہے یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے واہ. جو باڈی کو ریکنڈیشن کر دیتا ہے. سمجھے کہ رمضان جو ہے وہ اینٹی وائرس ہے، ایسا ہی ہے، بہت خوب. اینٹی وائرل ہے، اینٹی انفیکشن ہے، اینٹی بیکٹیریل پوری سب کچھ. باڈی کو جو ہے نا ایک ورکشاپ، روزہ 30 دن کی ورکشاپ ہوتی ہے جو باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور بڑے بڑے محققین نے کہا اس بات کے لیے کہ فاسٹ جو ہے وہ کینسر کا علاج ہے، شوگر کا علاج ہے، بلڈ پریشر کا علاج ہے، جوڑوں کا درد، موٹاپا، بالکل ٹھیک. اعصابی کمزوری جو ہے وہ اس سے توانائی پیدا ہوتی ہے. اور رمضان کے آخری جو ہم دیکھتے ہیں 15 دن جو ہیں وہ انتہائی آدمی کے اندر چستی آ جاتی ہے، ایسا ہی ہے، چہرے پہ چمکدار ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ نور ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، بہت خوب. ایسا ہی اور جسم میں باقاعدہ مدافعتی نظام اپنا کام شروع کر شروع دیتا کر ہے. دیتا ہے، بالکل اور ٹھیک ہے. یوں جو ہے آدمی روزہ کا جو ہے یہ 4 اشروں میں انسان کے جسم جو ہے وہ آخری دور میں بالکل نہ اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، بالکل ٹھیک. کیونکہ ابتدائی دور میں چکر میں آنا، سر کا درد اور اس کیسی کیفیت ہوتی ہے جو کہ بعد میں آخر میں جب بالکل ٹھیک آخری رمضان ہوتے ہیں تو اس کے اندر پرون ہو چکا ہوتا ہے وہ، پھر وہ سوچتا ہے کہ بڑی جلدی روزے ختم ہو گئے کہ کاش اور موقع مل جاتا. موقع ملتا تو میں اور روزے رکھتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس نظام، جسمانی نظام کو یعنی روزے کے ذریعے نہ صرف ٹھیک کیا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں نعمتوں کا مہینہ ہے بے شک. جہاں روح، جسم، نظام، آپ کا ہاضمہ، دماغی صلاحیتیں، یادداشت، سب چیزیں آپ کی انہینس ہوتی جو ہے وہ پوری طریقے سے دوبارہ سے آپ کے اندر جو ہے پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے کام ساتھ کرتی ہیں. آسانی بہت اچھی ہوتی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جسمانی فوائد تھے جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو شروع کے چند دن ہوتے ہیں، ویسے تو اس کے لیے لفظ ایام معدودات استعمال ہوا ہے، یعنی بہت محدود دن ہیں جو روزے سے انسان گزارتا ہے. تو یہ جسمانی فوائد آپ نے بتایا، روحانی فوائد آپ تو ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی بڑی گہری نگاہ ہے. ہاں میں چاہوں گا اس کا بھی تذکرہ جی ہاں جی ہاں. علم جہاں ہوتا ہے وہاں اتحاد و اشتراک پیدا ہوتا ایسا ہی ہے، حفظ و امن، صحیح عمل پیدا ہوتا جی. ہے. دنیا کے تمام پیشوں میں طب ایک افضل اور مقدس پیشہ پیشہ ہے، بالکل جس صحیح. میں عبادت، روحانیت، خدمت، نسل انسانی کی صحت اور بقا کے پہلو پوشیدہ ہیں. بالکل ٹھیک. جو طبیب، معالج روحانیت کا ماہر نہیں وہ صحیح کیا معالج بھی کہنے، نہیں ہے، واہ واہ. کیونکہ اس کا تعلق انسان کا، جب ہم مریض ہمارے پاس آتا ہے جی ہم اس کو دیکھتے ہی بتاتے ہیں کہ تمہارا روحانی معاملہ ہے یا جسمانی معاملہ ہے بالکل یا دونوں معاملات تمہارے ساتھ ہو سکتے ہیں موجود. تو ایسی صورت میں ہم اس کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی اس کا علاج کرتے ہیں. یوں مریض جو ہے مکمل طریقے سے فٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو لاحق مختلف معاملات ہوتے ہیں
تو وہ معاملات سے اس کو نجات مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ عموماً یہ ہے کہ اب یہ جہاں تک میں پہلے اس کا روزے کے حوالے سے جو ہے کیونکہ عبادت اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو طاقت ملتی ہے بالکل. اور روح کو تازگی اور بالندگی ملتی ہے. آپ کی عبادت، آپ کی روزہ رکھنا اور اس دوران میں دل، دماغ، نظر، زبان، ہر چیز کو آپ نے اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور جب یہ چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں آپ کی تو یہ تنقیہ نفس کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک یعنی اپنے نفس کا تنقیہ کیا، نفس کا روزہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس دوران میں عموماً جو ہے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ امتحان کا دور ہوتا ہے، اور اس دوران میں اگر آپ زبان پہ کنٹرول کر لیں، دماغ پہ، سوچوں پر پازیٹیو مثبت سوچیں لانا شروع کر دیں تو وہاں سے آپ کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے. تخریب کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ دیکھیں روحانی بیماریاں حسد، بغض، کینہ، غیبت، تہمت لگانا، سازشیں کرنا، جتنی نیگیٹو تھنکنگز ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس نیگیٹو تھنکنگ سے آپ کی شخصیت، آپ کے چہرے، آپ کے خد و خال پہ بہت اثرات پیدا ہوتے ہیں. بہت جلدی جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کرخت کے چہرے پہ کرختگی آ جاتی ہے، بالکل. فرعونیت نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. بہت خوب، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. فرعونیت نظر آتی ہے، محسوس پتہ لگتا ہے کہ آدمی یعنی جانور بھی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں جانور جو ہے وہ بھی دیکھتا ہے نا، جب ایسا شخص فرعون ٹائپ ہوتا ہو تو وہ جانور، کتا، بلی، ان سے دور رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یا ان پر بھونکتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانیت بھری ہوئی ہے تو ان کو دیکھ کر لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف. ان کے نشستوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان سے کچھ فیض ملے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سعادت بزور بازو نے استانہ بخشن خدائے بخشندہ، اللہ تعالیٰ جس کو یہ سعادت دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ شاہ فیصل مسجد میں قرآن حکیم کا نسخہ رکھا ہوا. جی جی. 30 پارے ہیں، ہر پارے کا وزن 1.25 من ہے. واہ. مگر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 406 رسم الخط ہیں. انسائکلوپیڈیا آف اسلامک کیلیگرافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا تو تعلق اس سے خود بھی ہے کیونکہ جی ہے کیلیگرافی. میں نے اس میں نقاشی میرے ہاتھ کی ہے، ماشاءاللہ ساری نقاشی. اور میرے لاہور کے عسکری ہسپتال اچھرا میں جو تھا، جی جی جی، تو اس میں ہسپتال میں یہ مکمل ہوا. اس کی خطاطی مرحوم میرے پیارے دوست خورشید عالم گوہر قلم کی، اور نقاشی میرے ہاتھ سے رہی. واہ. تو یہ ایک یادگار رہا سلسلہ. تو میں اپنے ہسپتال میں مریض بھی دیکھتا تھا اور ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی نقاشی بھی کرتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اعزاز ہمیں ملا ہے، جی جی. خوشی کی بات ہے. تو بات آ رہی تھی، اچھا انہی باتوں سے جو ہے ایک روحانی سلسلہ ہے. اہل سادات کا اپنا ایک، کیونکہ آل نبی ہیں، خون علی ہیں، نسل حسین ہیں، تو یہ ایک جو سلسلہ نسب سے بہت سارا ایزن، بہت ساری چیزیں، بہت سارا علم جو ملتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے جو ملتا ہے آپ کو کسی اور سے نہیں ملتا. تو یہ نسل در نسل ایک سلسلہ چل رہا ہے جو ہمارا علم، روحانی جسمانی عوارضات کو یہ دور کرتے ہیں. اور مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ڈیوٹی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ فائز کیا ہے کہ انسانوں کی صحت، بقا اور فلاح کے لیے کام کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایک عظیم خدمت ہے جو آپ نے نبھا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ہمارا اب یہ رمضان کا ایک سلسلہ جو ہے، یہ اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے اگلے پروگراموں میں، بتاتے چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو پہلے 3 دن کا معاملہ تھا لیکن میں نے آگے بھی ذکر کر دیا ہے. جی. اب آتے ہیں ہم کہ اب رمضان میں شوگر پیشنٹ جو ہیں وہ روزہ کس طرح رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنے ایک تو یہ کہ آرام طلبی نہ کریں، سب سے زیادہ ضروری. جی ہاں. چینی، چکنائی، چربی والی اشیاء جیسے لوگ کھاتے ہیں، پھینی کھائی، اور پھینی بھی جو ہے وہ میدے کی بنی ہوتی ہے. ایسا ہی وہ اس رمضان میں پھینی، دودھ جلیبی اور پکوڑے، سموسے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دسترخوان پہ ہوتی ہیں، لوازم میں شامل. تو یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی ناظرین، یہ چکھنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اسے چکھا جائے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ پھر بہت زیادہ جب آدمی اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے
تو وہ پھر بیمار بھی ہو جاتا ہے، پیٹ کی خرابی بھی ہوتی ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، شوگر بھی ہائی ہو جاتی ہے، اور یوں رمضان کی سے فیضیاب ہونے کی فضیلتوں سے فیضیاب ہونے کی بجائے آپ اس پہ زحمتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، سوال بھی یہی تھا کہ وہ جو ہمارا ایک ٹریڈیشن ایک بن گئی ہے کہ جو مرغن غذاؤں کا استعمال ہے اس کو ترک کرنا ہمارے لیے بے حد مشکل ہے۔ اب ماہ مبارک تو موقع ہی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ترک کیا جائے۔ آپ تو اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے روایتی کھانے ہیں، یہ جو ہماری خوراک ہے، جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ لیکن لوگ سمجھتے یہ ہیں، ایک بحث ہر دور میں یہ رہتی ہے جی ہاں جی، کہ جناب اگر کوئی مرغن غذا نہ کھائی جائے تو وہ سارا دن گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بالکل یہ کیسی یہ سوچ ہے؟ کانسیپٹ بہت غلط ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر جو کا دلیا، اس میں 2-4 کھجوریں، بادام، پستہ ڈال کر جو کا دلیا بنائیں، الائچی ڈال دیجئے، جی تو وہ ایک پیالہ باؤل آپ کو سارا دن ایسا تر و تازہ توانا رکھے بالکل گا، آپ کو حیرت ہوگی کسی وقت ناظرین یہ کسی رمضان میں یہ استعمال کیجئے جو کا دلیا۔ دوسرا رات کی باسی روٹی اور دودھ میں ملا کے اس بالکل کو ٹھیک۔ استعمال کیجئے، دیکھیں شوگر، بلڈ پریشر، دیگر پرابلمز سے نجات بھی ملتی چلی جائے گی اور توانائی برقرار رہے گی۔ بالکل ٹھیک۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ نہیں۔ جتنی سادہ غذا آپ کھائیں گے اتنے ہی آپ اپنی زندگی کو خوبصورت، رنگین، طویل بنائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ زندگی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمیں اس دنیا میں خاص مقاصد کے لیے بھیجا ہے، بالکل صحیح۔ اور جو شخص اپنی زندگی دنیا میں آنے کا مقصد جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے اسے منزل کیا نظر آ کہنا، جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ واقعی ایسا ہی ہے، کوئی بھی شخص بے مقصد دنیا میں نہیں بھیجا گیا، جی ہاں، اور یہ جو صحت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے خوراک کے حوالے سے، تو یہ میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے، کیا خوراک کا روحانیت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جس قسم کے مرچ مسالے، نمک کا زیادہ استعمال، چینی کا زیادہ استعمال، کیا روحانیت متاثر ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر میں دیکھیے جہاں آپ کا جسم متاثر ہوتا ہے وہاں روح ضرور متاثر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں آپ کو یہ تمام چیزیں جو بتائی ہیں، جس میں پراٹھے ہیں، نہاری ہے، پوریاں ہیں، حلوہ پوری ہے، جی وغیرہ وغیرہ، جتنی ایسی چیزیں ہیں مرغن غذائیں، یہ آپ کو نہ صرف جسمانی طور پہ بیمار کر دیتی ہیں بلکہ روحانی طور پہ بھی آپ کو کثافتوں میں پھنسا دیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نا ذہن کی جو بالیدگی اور تازگی ہے روح کی، وہ ایک تو بھوک ہو تو کھانا کھاؤ، اور بھوک رکھ کے اٹھ جاؤ، واہ، یہ غذا بڑا کا فلسفہ ہے۔ تعین ہے، اور اس سے آپ صحت یاب رہیں گے۔ جہاں اگر آپ 3 روٹی کھاتے ہیں وہاں آپ 1.5 یا 2 روٹی کھائیے، تاکہ اب یہ زیادہ غذا جو ہے یہ بھی آپ کے معدے کو خراب کرتی ہیں، کھٹی ڈکاریں، سینے میں جلن جی اور گیس ہو جانا، اور اس کا ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے عوارضات جو ہے پیدا ہوتے ہیں، ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے بالکل ٹھیک۔ لوگوں کو، یعنی روزہ جو ہے وہ بالکل اس میں ایک لطف اٹھانے کے بجائے وہ ڈاکٹروں اور حکیموں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صحیح معنوں میں روزہ رکھیں تو آپ کو رمضان میں عموماً چنے جو ہے وہ کھائے جاتے ہیں، چنے کی چاٹ بنائی جاتی ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے چنا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر جب غیر ضروری چیزیں ٹاٹری اور اس میں مرچ مسالے بھر دیے جاتے ہیں تو وہی پوائزن ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں اصل میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم ہیلتھ اویئرنیس ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ سمجھے نا، پھر آپ کو غذا کے حوالے سے کانشیس ہونا چاہیے، ذائقہ نہ ڈھونڈیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم ذائقے کی تلاش میں صحت گنوا دیتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور پھر وہ ساری جو ہے وہ صحت جو ہے وہ پھر جب ہم گنواتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے، حکیم کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں چھوڑ دیجئے اور یہ چیزیں استعمال کریں، جی سبزیاں زیادہ کھائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں، سبزیاں، گوشت، دودھ، دہی، پھل، یہ تمام چیزیں اگر توازن سے آپ کھائیں گے بالکل ٹھیک۔ اور تو پھر یقیناً اس سے آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی، اور آپ کی روحانی سلسلہ جو ہے، جو روح کا غذا ہے، وہ بھی تازہ رہے گی، کیونکہ جب آپ کی صحت قائم ہے آپ عبادت بھی پوری خوش و خلوص کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کریں گے، اور
پھر روزہ کا مقصد یہ ہے کہ دل، دماغ، نظر، زبان پر کنٹرول رکھنا. کنٹرول رکھا جائے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. ہم ان چیزوں پہ آدمی کنٹرول رکھتا ہے تو پھر روزہ رمضان کے بعد جو ہے اس کی زبان، لہجہ، گفتگو، یہ تمام چیزیں نارمل آ جاتی ہیں. پھر 5 وقت کا نمازی ہو جاتا ہے اور یوں جو ہے وہ تنقیہ نفس کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی تربیت ہو جاتی ہے، ذہنی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ دنیا کو جس اپنے اللہ کے معیار کے مطابق جیسا وہ انسان کو بنانا چاہ رہا تھا ویسا بنا دیتا ہے. یہ پھر بعد کے رمضان میں پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر ڈسپرس ہو جاتے ہیں، اپنی پرانی عادات میں واپس آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس پر قائم رہتے ہیں. ان کی زندگی کا سلسلہ آگے ترقی و ترویج کا آگے چلا جاتا ہے، کیا کہ بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. سمجھے نا؟ بہت اچھی بات. لیول، مینٹل لیول، فزیکلی لیول، روحانیت کے حوالے سے، جسمانیت کے حوالے سے ان کے اندر شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. روزہ تبدیلی، یہ چیزیں حقیقتاً تبدیلی اس کے اندر عمر طویل ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ رمضان میں بیمار ہو کر اپنی عمر اور اپنی تمام چیزوں کو، یہ اس فضیلت کو کھو دیتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. ایسا ہی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے اچھی اس چیز کی نشاندہی کی. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روزے کی پہلے تو اہمیت سمجھی جائے. جیسا بھی پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ اس کی پہلے اہمیت کو سمجھیں، خوراک کے استعمال کو کس طرح رکھنا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اور سراسر اس میں انسان کے لیے صحت ہے اور شفا ہے. اگر اس چیز کو سمجھ نہ سکے تو پھر یہ نقصانات بہت جلد رونما ہونا شروع ہو جائیں گے. بہرحال اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرنی ہے. ایک مختصراً بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا. مختصر سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرمائے. بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے اب تک کی پروگرام میں، خاص طور پہ ماہ سیام کے حوالے سے، روزے کی اہمیت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، اور ساتھ ہی اس کے کیا جسمانی فوائد ہوں گے اس کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی گفتگو اب تک کی ہے. تو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور ساتھ ہی اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے آ چکا ہے. اس نمبر کے اوپر جو سبز رنگ کی پٹی آپ کے سامنے ہے، اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکستان میں یا دنیا میں جہاں بھی یہ پروگرام اس وقت دیکھا جا رہا ہے، یہ براہ راست پروگرام ہے، اس نمبر پر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو جائیے. اور اپنی صحت کے حوالے سے، میں پھر دہراتا ہوں، صحت کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پروگرام میں کال کر کے شامل ہو جائیں اور براہ راست آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہ نمبر، اس کے اوپر آپ نے کال کرنی ہے اور پروگرام میں شامل ہونا ہے. جو دیگر نمبر اسکرین کے اوپر اور ایڈریس وغیرہ چل رہا ہے وہ حکیم صاحب کا ایک ذاتی نمبر ہے. ایڈریس وغیرہ چل رہے ہیں. یہ پروگرام کے بعد بھی اس پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے. آپ کی جو مطلب کی ٹائمنگ، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر تفصیل سے چل رہی ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے. سوالات اگر پروگرام میں آپ نے، ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، اگر شامل ہونا ہے تو سبز رنگ کی جو پٹی ہے اس پہ جو نمبر ہے، کال کر کے آپ اس سے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. جی ویسا اب جیسے بھی آپ نے گفتگو کی خاص طور پہ ماہ مبارک کے حوالے سے، یہ سمجھنا لوگوں کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب یہ نقاہت، کمزوری کا جو عنصر غالب ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیسنز استعمال کرتے آئے ہیں اس پہ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ اگر اس کو فوراً سے چھوڑ دیا جائے یا ترک کر دیا جائے تو نقصانات اسی شکل میں ہوتے ہیں. اس سے لوگ بڑا گھبراتے ہیں. اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں، اس پہ چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کریں. ہاں، بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے اکثریت ایسی ہے جی کہ ان کا شوگر کا مریض ہیں، بلڈ پریشر ہے، جوڑوں کا درد ہے، اور دیگر امراض کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں. ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ دوا اپنی ساری زندگی کھانی ہے، ٹھیک ہے، یہ جان کے ساتھ لگی رہے گی. لگی رہے. تو میں کہتا ہوں کہ انسان ساری زندگی غذا کے طور پہ، غذا سے زندہ رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، دوا سے نہیں. دوا سے نہیں. کچھ لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے بلڈ پریشر کی دوا کھاتے رہے، اس کے بعد جو ہے ان کو شکایت ہوئی کہ جناب شوگر ہو گئی، کیونکہ وہ بلڈ پریشر کی دوا جو ہے بالکل ٹھیک، شوگر، اس سے آپ کے جسمانی جو ہے کیمیکل میڈیسن ہے، اس سے شوگر ہو گئی. بالکل ٹھیک، پھر انہی دواؤں کے کھاتے کچھ دنوں کا، کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ہارٹ کی پرابلم ہو گئی. بالکل ٹھیک، دوائیوں کی مقدار بڑھتی چلی گئی اور ساری زندگی وہ دوائیں کھاتا رہے. بالکل ٹھیک، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی.
اور معدہ خراب، جگر خراب، ان کے اندر جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ان دواؤں کے بغیر وہ سمجھتے کہ شاید ہم زندہ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، بالکل عادت پڑ جاتی ہے، دماغ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ بالکل اسٹیرائڈز دیتے ہیں، کارٹیزون دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ حکیم کے پاس مت جانا۔ میں امریکہ میں 17 سال رہا ہوں، جی جی پڑھایا ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں، پڑھایا ہے، وہاں سے ایم ڈی کیا، ڈاکٹر میڈیسن، این ایم ڈی کیا، ڈاکٹر نیوکلیئر میڈیسن، پی ایچ ڈی کیا ہے ریلیجس سائنسز میں، پھر کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھایا، پیسیفک یونیورسٹی میں، اسٹاکٹن یونیورسٹی میں، 7 یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اور میرے دیگر سبجیکٹس تھے، میں ایکو پنچر بھی میں جانتا ہوں، میں نے کوالیفائی کیا ہے، ہومیوپیتھک بھی کیا ہے، حکمت بھی کوالیفائی کی ہے، ماشاء اللہ۔ اور اسی طریقے سے ایلوپیتھک پر بھی میری دسترس رہی ہے۔ میں دنیا میں کہیں نہیں میں نے پروفیشنل جیلسی دیکھی جی جی جہاں ایک ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے، انسانی خدمات سر انجام دینے والے بالکل ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، یہاں پر ہمارے ملک ایگزیکٹلی ہے۔ لیگ پولنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ ہومیوپیتھی کو برا کہہ رہا ہے، وہ حکمت کو برا کہہ رہا ہے، وہ ایلوپیتھی کو برا کہہ رہا ہے۔ بھائی برا کوئی نہیں، سارے طریقہ ہے علاج، سارے لوگ جو ہیں نسل انسانی کی صحت اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ نہیں ہوتا وہ بھی ہم اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہیں سے ہم گناہ کی آغاز کر دیتے ہیں۔ ہم مریض کو بتا دیں کہ بھائی یہ دوائیں آپ ساری زندگی ایلوپیتھک کی کھاتے رہیں گے، اگر اس سے بچنا ہے، نجات حاصل کرنی ہے تو جائیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہربل حکیم کے پاس چلے جائیں۔ حکمت جو ہے بہت، یہ ہزاروں سال کے تجربات پہ محیط ہے، بہت وسیع، اور پھر جناب رسالِ تمام صلی اللہ علیہ وسلم طب نبی کے آپ خالق رہے ہیں۔ تمام جتنے نبی آئے ہیں وہ علم الادیان یعنی دین کا اور انسانوں کی بقا فلاح کا علم جو ہے، بیماریوں کی شفا کا، وہ لے کر آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سمجھے؟ اور وہ انہوں نے رسول اللہ نے جہاں علم دین مکمل کر دیا، وہاں آپ نے علم الابدان کو بھی، یعنی جسمانی صحت کے حوالے سے آپ نے اپنے علم کو مکمل کر دیا، آپ نے سرا پکڑا دیا، لوگوں نے اس سرے کو، یعنی علم میں جو ہے طب کا سرا آپ نے پکڑا دیا، علم دین کا بھی سرا پکڑا دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ اب اس کو پکڑ لو اور اس کو کیا اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو، کیا چیز ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ اب آپ اس پہ ترقی و ترویج کریں گے۔ دیکھیں ان 1400 سال میں انسان نے میڈیکل سائنس میں جتنی ترقی کی ہے 14 کروڑ سال تو 14 لاکھ سال میں نہیں کی، کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوب، ایسا ہی سمجھے نا، نہیں ثابت ہو سکے۔ ایگزیکٹلی ابن خلدون، ابن ہیشم، ابو علی سینا، ذکر رازی، کیسی کیسی شخصیات دنیا میں، اور جو آج تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں، جی ایسا ہی، سمجھے نا، وہ علم جو ہے وہ مسلمانوں کا اب و جد ہے، میراث مسلمان۔ ایگزیکٹلی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ایلوپیتھک بری طریقہ کا علاج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا ہے ایمرجنسی میں، ایمرجنسی، لیکن ان دا لانگ رن جب میڈیسن کو آپ عرصے تک استعمال کروائیں گے تو اس کے پوائزن، اس کے مضر اثرات، اس کے اسٹیرائڈز پر لینا، یہ آپ غلط کرتے ہیں۔ آپ کو علم طب بھی، میں کہتا ہوں ڈاکٹرز کو کہ وہ بھی سیکھنا چاہیے، پورا علم انسانوں کو آنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جب علم جہاں ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، ایکوپنچر اور طب کو آپ حاصل کر لیں گے نا، پھر یقین مانیے کہ آپ کا معیار، آپ کا مزاج، آپ کی اپروچ، آپ کی سوچ بہت بلند ہو جائے گی۔ پھر آپ لیگ پولنگ نہیں کریں گے، ڈاکٹر اور حکیموں آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، انسانوں کی مل کر خدمت کریں گے۔ یہ سائنسدان، ڈاکٹر، حکیم مل جل کر کام جب کریں گے تب ہم، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف قومی بلکہ ہم عالمی مسئلہ صحت حل کرنے میں بنیادی کردار۔ کیا اچھی بات آپ نے کہی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو خدمت ہے، اب ہم جو ادویات استعمال کر رہے ہیں اس میں نے شوگر کی دوا ہے ہماری، جو کہ 3-4 مہینے مسلسل استعمال کر لیں تو شوگر جڑ سے چلی جاتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ آج بحث یہ مجھے اس کہتے وقت کی زمانہ بحث ہے، ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی ڈاکٹر کا جتنا علم ہے، نالج ہے، وہ اس نے اتنی بات کرنی ہے نا، اس کے نزدیک یہ نہ ختم ہونے والی بیماری ہے، تبھی وہ کہتا ہے یہ ساری زندگی دوا کھاؤ، اور ساری زندگی دوا کھاتے رہو گے تو بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی، آپ بیمار ہی رہو گے۔ اور جبکہ ہم کہتے 3-4 مہینے 5 مہینے تک یہ دوا کھا لیں
آپ شوگر بھی چلی جائے گی، بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا، آپ کی ہارٹ پرابلم، امراض قلب کے مریض جو ہیں بائی پاس سے بچ جائیں گے، نارمل اس میں زندگی میں آ جائیں گے، اور اسی طریقے سے کینسر، ہیپاٹائٹس وغیرہ دیگر امراض کے مریض جو ہیں وہ اپنی نارمل ٹھیک ہے. اس میں آ جائیں گے. اچھا، آپ کی اجازت سے کالرز جی کا ہاں. سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. پہلے کالر ہمارے کراچی سے ہیں، تنویر ان کا نام ہے. تنویر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تنویر صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میری جیسے جو ہے نا اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی جیسے میرے رگیں کھینچتی ہیں، رگوں میں درد ہوتا ہے. بیٹا اونچا بولیے گا ذرا، تنویر صاحب تھوڑی سی اونچا بولیں. اونچی آواز میں بات کیجیے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکے. میری جو ہے نا ٹی وی کی آواز بند کریں. ٹی وی کی آواز کھولیے، پیچھے سے آپ کے ٹی وی کی آواز بھی ساتھ آ رہی ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. میری جو ہے نا رگیں کھینچتی ہیں. جی اب فرمائیے. میری جو ہے نا رگیں کھینچتی ہیں پیچھے سے گردن سے. اچھا، گردن کے پاس کھچاؤ محسوس ہوتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور ہاتھ پیروں میں جیسے کپکپاہٹ محسوس ہوتی ہے. اچھا، ہاتھوں میں لرزہ سا بھی طاری ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی سینے میں جیسے چبھن ہوتی ہے رگوں کے اندر، سر گھومتا ہے، اس طریقے سے نا کیفیت ہوتی ہے. عمر کیا آپ کی؟ میری 32 سال. جی 32. 32 سال ہے. اور کب سے یہ پرابلم ہے آپ کو؟ تقریباً 1.5 سال ہو گیا، 2 سال. اچھا، کراچی میں ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ 32 سال ہے، مختلف ہاں مسائل کے حوالے سے انہوں جی نے ہاں، بتایا. تنویر صاحب کا جو 32 سال کی عمر ہے، اس عمر میں یہ کیفیت جو ہے وہ قابل غور ہے، قابل تشویش ہے، کیونکہ ان کی اعصابی کمزوری ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، اسپائنل کارڈ ہاں کا پرابلم ہے، جی. سروائکل جو ہے اور اسپائنل کارڈ، یہ دونوں چیزوں کو چیک کریں گے، کیونکہ ان موروں کا پرابلم آ رہا ہے. اس میں کوئی وینز وغیرہ دبی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کو راشا لرزہ طاری ہے. طاری ہے، بالکل ٹھیک ہے. سمجھیں، پارکنسن بھی ہو سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ مجھے تنویر صاحب رپورٹ لے کر آئیے میرے پاس. میرے پاس باقاعدہ طور پر اس کا بڑا جدید طریقہ موجود ہے. اس میں میرے پاس مشین ہے، جی جی. اس پہ ہم لٹا دیتے ہیں. مشین جو ہے وہ سکیننگ کرتی ہے موروں کی، پٹھوں کی، اور پھر ان کی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے. یوں جو ہے اگر وہ فالج کے مریض میرے پاس آتے ہیں، وہ فالج کے مریضوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اور ریڑھ کی ہڈی کے موروں کا پرابلم ہو یا سروائکل کا، تو یہ پوری طریقے سے ایڈجسٹ بھی کر دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ادویات دیتے ہیں جس سے آپ کا یہ پرابلم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. خطرناک کنڈیشن ہے، آپ اس کو فوری طور پر میرے مطب آ جائیے کراچی میں جہاں میرا ایڈریس چل رہا ہے. تو مطلب میں اچھا، اور خوشی کی بات یہ ہے، میں ایک اور بات بتا دوں جہاں باتوں میں کہ رمضان شریف میں میں نے خاص طور پر 50% ڈسکاؤنٹ رکھا ہے. ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر آپ کو دے. اور بڑی عظیم بالخصوص جو مستحقین ہیں ان کے لیے میری خاص طور پہ ہے کہ رمضان شریف میں ان کے لیے، ان کا حقداروں کو ان کا حق دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور لوگ اشیاء قیمتیں بڑھا دیتے ہیں رمضان میں، صرف پاکستان میں ہے یہ معاملہ. ایسے ہی ہے. دنیا میں، انڈیا میں بھی انہوں نے اپنی قیمتوں کو گرا دیا. بالکل ٹھیک. رمضان کی فضیلت ایک غیر مسلم ملک میں بھی ہے، اور یورپ میں چلے جائیں، دنیا بھر میں چلے جائیں، ہر جگہ قیمتیں، ریٹ نیچے آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں جو ہے وہ قیمتوں میں دگنی قیمتیں کر دی. دگنی سے بھی زیادہ. جی ہاں. پر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. میں نے اب مریضوں کے لیے خاص طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غریب ہیں، مستحق ہیں، حقدار ہیں، ان کے لیے خصوصاً جو ہے میں نے ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے. آپ آئیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ شفا یابی دے گا. بے شک بے شک، اللہ شفا دینے والا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ایڈریس اور یہ تمام تفصیلات چل یہ رہی ہیں. جتنی میری ادویات ہیں جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جی. یہ تمام پروڈکٹ جو ہیں یہ ہم خود اس کی مارکیٹ کرتے ہیں، ہوم ڈیلیوری. یہ آپ کو دکانوں پہ نہیں ملیں گی، کیونکہ دکانوں پر میں نے دیکھا ہے کہ اس نام سے، عسکری ہربل کے نام سے، کچھ لوگوں نے جعل سازی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو مارکیٹنگ نہیں کرتے. اور خالص ادویات ہیں، انتہائی قیمتی اجزاء سے بنی ہوئی ہیں، اور یہ
कदीम नुस्खा जात को जदीद तरीक़ाकार के मुताबिक इसको बनाया गया है। बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ कि ये जो अद्वियात इसमें बड़ी ऐसी भी हैं कि जो अपने दौर में राजे महाराजे नवाबीन और बादशाह इस्तेमाल किया करते थे। जी। अब वो अद्वियात जो हैं हमने ज़्यादा आम कर दी हैं ताकि आम लोग भी इस नुस्खाजात से मुस्तफ़ीद हो फ़ायदा उठा सकें। सकें, बिल्कुल ठीक है। मुझे मेरा आ रहा था तो मुझे एक तो फ़ोन आया सुबह के वक्त में, जी। तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ जो है, कनाडा से फ़ोन था साहब का, कि मेरी वाइफ को जो है वो बैज़ा नहीं बन रहा, ओवम नहीं बन रहा, जी। यानी अंडा जिसे कहा जी। जाता है जी। वो नहीं बन रहा या कमज़ोर है। तो मुझे बताइए कि इसका इलाज तिब में हिकमत में है मौजूद। मैंने उन्हें बताया कि इसका इलाज ही हिकमत में है बिल्कुल और ठीक। किसी तरीक़ा इलाज में नहीं है नहीं इसका है, इलाज। ठीक। और इसी तरीके से ये अगर आप 90 दिन हमारी दवा खा लें तो इंशाअल्लाह ये बैज़ा नॉर्मल हो जाएगा और ख़ातून कंसीव कर लेंगी और साहिब औलाद हो जाएंगे। इसी तरह जो जिन नौजवानों की स्पर्म क्वांटिटी कम होती है, यानी औलाद पैदा करने के लिए नियर अबाउट 40 to 60-70% उसके स्पर्म होते हैं, हो जाए तो वो एक तो औलाद नरीना पैदा करने के काबिल हो जाता है बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये कि वो सेहतमंद औलाद पैदा करता है। बिल्कुल ठीक है। यूँ जो है ऐसे हजरात जो इनफर्टिलिटी का यानी अफजाइश नस्ल का बे औलादी का शिकार हैं, बिल्कुल ठीक। वो बेखौफ ख़तर अपनी रिपोर्टें मुझे व्हाट्सएप करें। ऑनलाइन मैं दुनिया भर में ऑनलाइन मरीज़ चेकअप करता हूँ और उनकी अद्वियात भी तजवीज़ करता हूँ। और ये वजह है कि मेरी प्रैक्टिस इस वक्त 60 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ अल्लाह ताला ने अता की हुई होती हैं कि जो इंसान की सोच से भी बाहर की बातें होती हैं। जी। तो मैं सोच लेता हूँ कि जिस मरीज़ से मैं बात कर रहा होता हूँ उसका पूरा नक्शा मेरे सामने आ जाता है। बिल्कुल ठीक। उसकी समझे ना पूरी केमिस्ट्री और उसकी फिज़िक्स जो वाह, है वाह। वो सामने आ जाती है और मैं उसे बताता हूँ कि तुम्हें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कहते हैं कि डायग्नोसिस सब का तरीका है आप तो सुन रहे हो, देख नहीं रहे भी हमें। तो मैं कहता हूँ बेटा तजर्बा जो होता है ना वो इंसान को सब कुछ सिखा ये, देता सिखा है। देता है। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला ये है कि और दूसरा हमारे पास कुछ मरीज़ जो हैं ब्रेन ब्लॉकेज के भी आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे भी ये मसला है जी हाँ ऐसा ही। जी। मिर्गी के हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है कुछ लोगों की और इसी तरीके से फिट्स पड़ते हैं। ब्रेन ब्लॉकेज में बहुत सारे मामलात आ जाते हैं जो इसमें स्ट्रोक यानी फालिज का हमला होना भी ये होता है। इसका साथ ब्लड प्रेशर का भी ताल्लुक ठीक। होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये रमज़ान जो है अगर आप सही मानों में रमज़ान सही तरीके से रमज़ान की फजीलत आप करें, इससे फ़ायदा उठाएं तो यकीन मानिए आप 80% इमराज पर कंट्रोल कर लेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। या बिल्कुल ठीक। तो ये जी सिलसिला है हमारा, अब आखिरी चंद लम्हात हैं, मैं चाहूँगा इसको गुफ्तगू को जो है वो मुकम्मल करते हैं। जी और जैसे आपने मैदे के हवाले से बात की थी और रोज़े के हवाले से आपने बात की कि जी हाँ, मैं ये बता रहा था जी, कि जी। मैदे के हवाले से एक तो आप सौंफ 1-2 चम्मच लीजिए, उसे बारीक कर लें हाँ। और उसको बॉयल कर लें जी। और उसका कहवा बना के सहरी और इफ्तारी में ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे करें, आपका बिल्कुल मैदा भी सही रहेगा, जिगर भी सही रहेगा। इसी तरीके से नाज़रीन नोट कर लीजिए ये हड़ बहीड़ा आंवला, हड़ बहीड़ा और आंवला, जी। ये इनको ले लीजिए और इसकी गुठली निकाल कर इसको बारीक कर लें, पाउडर कर लीजिए। ये तिरफल कहलाता है, यानी 3 फलों वाला दवा। राइट। हड़ बहीड़ा और आंवला, आंवला। ये आधा चमचा सुबह सहरी में और आधा चमचा रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इससे भी आपका जो खट्टी डकारे हैं या कब्ज़ हो जाती है कुछ लोगों को, तो ये इससे आप फ़ायदा उठा लेंगे। कुछ लोगों को रमज़ान में बवासीर की शिकायत हो जाती है, बिल्कुल ठीक उसकी है। वजूहात यही होती हैं कि वो दूध, दही और फलों का इस्तेमाल कम करते हैं और पराठे, समोसे, पकौड़े ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फौरी तौर पर जो है मैं उनको बताता हूँ कि एक बेहतरीन नुस्खा नोट कर लीजिए। 1 अंजीर और 1 गिलास गन्ने का ताज़ा रस, ठीक। सुबह निहार और शाम को 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका
बवासीर का प्रॉब्लम, हर किस्म का प्रॉब्लम जो है वो आपका रफा ठीक होगा। हो सकता है, बिल्कुल ठीक यूँ है। जो है ये अब आपको मैं एक तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और एक आखिरी ख़ास बात जो है जी। वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये दुनिया आपके लिए पहली और आखिरी दफ़ा इस दुनिया में आमद है, आमद है, बिल्कुल ठीक। और अल्लाह ताला बार बार मौक़े देता है कि आ जाओ, राह रास्त पे आ जाओ, अपनी ज़िंदगी की कीमत को समझो, बिल्कुल। रमज़ान की फजीलत को समझो। ये दुनिया कुछ 50 साल 60 साल कितना ऐसे ही, अर्सा आदमी ज़िंदा रहता है, बिल्कुल ऐसा ही। ये इम्तहान गाह है, जिस्म अल्लाह की अमानत है। इस खालिक ने आपको तश्कील दिया है, बनाया है, उसी खालिक ने इस ज़िंदगी को गुजारने का तरीक़ाकार भी समझा दिया है। बिल्कुल ठीक। आप इस पर अमल कीजिए और इसकी कीमत समझिए। बार बार हम इस दुनिया में नहीं आएंगे, पहला और आखिरी चांस है, अवेल कीजिए, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए, और अल्लाह को का शुक्र अदा कीजिए जो आपका खालिक है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलें हकीम साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही है, मुख्तलिफ अमराज पे तो बात होती ही है। आज आपने जो रूहानी मामलात हैं उसके ऊपर बड़ी खुल के जो वो रोशनी डाली है, और रोज़े की जो अफादियत है उसके हवाले से तो ख़ास तौर पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। और यकीनन ये जो लोगों के जहनों में सवालात थे रोज़े के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो शुरू के जो चंद अय्याम होते हैं जिस पे आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि जो जिस्मानी कैफियत है, क्योंकि एकदम तब्दीली आती है तो उसकी वजह से जो है कुछ हो सकता है कि दर्द का भी बिल्कुल शिकार रूहानी हो। के हवाले जी। से जो है मैं इसका ये जो है कोई चार्ज नहीं करता। रूहानी हवालों से जो बिल्कुल रूहानी ठीक मसाइल हैं है। जी। उनको कोई चार्ज नहीं करता, बल्कि अमूमन मरीज़ मेरे पास आते पूछते हैं कि जनाब हम क्या हदिया दें, क्या। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल दुआ ठीक करो, है। अल्लाह ताला सुभान से अल्लाह। मेरे हक़ में दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला। तो ये होता है कि उनका एक तो रूहानी मामलात भी सॉल्व हो जाते हैं और मसाइल भी सॉल्व हो जाते हैं, और जिस्मानी और रूहानी दोनों मामलात को हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के फजल से हम अपनी बहुत अद्वियात खूब। पे भी दरूद और कलमात पढ़ के सुभान उनको अल्लाह, दे सुभान देते हैं। अल्लाह। तो यही वजह है कि लोगों को इससे जो है वो शिफा मिल रही है और इससे फैज़याब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था। दूसरा हिस्सा सेहत के हवाले से आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गुड मॉर्निंग कराची में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।